बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्को है तमाम देखने वाले बखैरियत होंगे। मकामी हुकूमतों के मौजू पर जो लोकल गवर्नमेंट के एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत का जो हमारा सिलसिला है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सोशल वर्क डिपार्टमेंट में जनाब प्रोफेसर अरशद अब्बासी साहब से मुलाकात करेंगे और उनसे लोकल गवर्नेंस के इस पहलू से बात करेंगे कि नौजवान कैसे लोकल गवर्नेंस का बाकायदा हिस्सा हो सकते हैं। तो आज की नशिस्त में मुझे मुआवनत फराहम करेंगे जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब, जो हमारी रीजनल मेंबर ऑर्गेनाइजेशन प्राइड फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो आज का इंटरव्यू दरअसल इन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि प्रोफेसर साहब की दस्तयाबी और बाकी मामला लॉजिस्टिक जो अरेंजमेंट्स हैं, इन्हीं की वजह से यकीनी पाए हैं। तो आज की गुफ्तगू हम इस सवाल से शुरू करेंगे कि हम पहले जान सकें कि आज का नौजवान और ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म वो किस तरह के रुझानात रखता है कि जिसके ज़रिए से हम ये जांचेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह सिविल सोसाइटी के साथ मिलके या कम्युनिटी के साथ मिलके रज़ाकाराना बुनियादों पर अपना किरदार अदा कर सकता है। जी प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत थोड़े वक्त में हमें सरपरस्ती बख्शी और नौजवानों के हवाले से जो आपके तजर्बात हैं, मुशाहदात हैं, वो आप हमसे शेयर करेंगे। इससे फ़ायदा हमें ये होगा या आपके डिपार्टमेंट को एक हद तक कि हम जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो नौजवानों को मुख्तलिफ सतहों पे इंगेज करने की कोशिश करते रहते हैं। ये दो तरफा फ़ायदा इस तरह होगा कि आपके नौजवानों के एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में एक मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हमें ये होगा कि ऐसा ह्यूमन रिसोर्स जो बाखबर है, थोड़ा सा मतलब कह लें आज के दौर के जीने वाला है, तो उसको हमें कन्वर्ट करना आसान होगा। तो मलक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पहला सवाल अगर आप करें। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये जरा बताइएगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी चूंकि समाजी खिदमात के हवाले से पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, जिसने 50s में सोशल वर्क के सब्जेक्ट को आगाज किया और उस वक्त से तमाम जो समाजी इदारे हैं उनको ये ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि नौजवानों के जो रुझानात हैं वो किस तरह के हैं और किस तरह से हम आहंगी को मजीद बढ़ाया जा सकता है कि वो समाज के लिए उतने ही कारगर साबित हों, उतने ही मुआवन साबित हों, मकामी हुकूमतों के हवाले से और जो मकामी ज़रूरियात हैं उनके हवाले से? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज अपने ख्यालात के इजहार का मौका दिया और आपका ये सवाल बहुत अहम है और मैं इस हवाले से ज़्यादा बेहतर शेयरिंग इसलिए कर सकता हूँ कि गुज़िश्ता 17-18 साल से मैं मुसलसल इसी शोबे में हूँ और इस शोबे में रहकर मुझे सुबह दोपहर शाम इन्हीं यूथ या नौजवान नस्ल से मुसलसल राब्ते में रहना पड़ता है, इंट्रैक्शन में रहना पड़ता है और इनकी जो बदलती हुई सूरत हाल है, जो लम्हा बलम्हा कह लें, वो मैं उसको विटनेस कर चुका हूँ, उससे मैं आगा हूँ। अगर हम 20वीं सदी की बात करें, जब तक ये जदीद टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, इंसान के पास इंटरनेट या मोबाइल या गैजेट्स नहीं थे, तो काफ़ी हद तक उसका इन्हिसार स्टडी पर होता था, मुताले पर होता था। वो कुछ पढ़ता था तो वो जाकर आगे पेपर में उसको लिखना होता था। लेकिन जब ये टेक्नोलॉजीज़ आई तो एकदम से एक पैराडाइम शिफ्ट आया स्टूडेंट की सोच में, अप्रोच में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में। और अब वो दौर नहीं रहा कि जब लाइब्रेरी में एक किताब होती थी, उसको लेने वाले 10 लोग होते थे और जिसके हिस्से में वो आती थी बस वो उससे बहरामंद होता था। अब नॉलेज एक्वायर करने के हज़ारों ज़राए हैं और अनलिमिटेड हैं और 24 घंटे अवेलेबल हैं। ये कोई लाइब्रेरी नहीं जो बंद हो जाए, ये कोई किताब नहीं जो कि ख़त्म हो जाए। तो इस हवाले से देखा गया है कि अभी का जो स्टूडेंट है वो उसकी अप्रोच टोटली चेंज हो चुकी है। वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है और पर्टिकुलरली एक और जो बूम आया सोशल मीडिया का, यूट्यूब और फेसबुक जैसे जो मीडियाज़ हैं, इसने एक स्टूडेंट की सोच को यकसर बदल के रख दिया। पहले मैं समझता हूँ कि पहले का जो तालिब इल्म था वो एक लिमिटेड सोच के साथ रहता था, लिमिटेड उसकी इंफॉर्मेशन और अप्रोच होती थी बड़ी। लेकिन आज का जो स्टूडेंट है उसको सियासत, मज़हब, हर चीज़ पे रोज़ाना हज़ारों पोस्टें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं उसको, और वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो लर्न कर रहा होता है। अब इसके दो पहलू हैं। अगर तो वो थोड़ा सा मैच्योर है और उसने अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक पॉजिटिव साइड में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है,
تو اس میں حیران کن تبدیلیاں ہیں، کیونکہ وہ چیز جو پہلے اس نے 1 سال میں سیکھنی ہوتی تھی اب اس کو 1 دن میں وہ انفارمیشن مل جاتی ہے. اب سرچنگ آسان ہو چکی ہے، ایڈوانس سرچ ہے، اینیمیشنز کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، تو وہ ود ان سیکنڈ جو ہے نا اس کو وہ انفارمیشن مل جاتی ہے. تو بڑی تیزی سے وہ اس کے ایک لرننگ پیس جو ہے وہ ہیوی ہو چکی ہے. اور اس سوشل میڈیا پہ رہنے کی وجہ سے اب وہ اس کے اندر جو خود انحصاری اور خود مختاری ہے اس کی خواہش بھی جنم لے چکی ہے. اب وہ کسی انسان کو اتھارٹی نہیں مانتا سوائے اپنی، کیونکہ اس کے پاس ساری انفارمیشن ہے. وہ ایک چیز سنتا ہے تو اس کو فوری طور پر اس کو ویلیڈیٹ کر لیتا ہے تھرو سوشل میڈیا، اس کی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے. تو اب اس کے اندر ایک انڈیپینڈنس دیکھنے میں آ رہی ہے. وہ اتنا ڈیپینڈنٹ نہیں رہا جو پہلے ٹیچرز پہ ہوتا تھا یا ڈفرینٹ ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی تھی. تو یہ ایک تھوڑا سا ٹرینڈ ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ جو آپ کے سوال سے بھی ریلیونٹ ہے وہ یہ کہ اب کا جو نوجوان ہے وہ زیادہ باشعور ہے سیاسی نقطہ نگاہ سے. اب وہ دور نہیں رہا کہ گورنمنٹ کا ایک خبر نامہ رات کو 9 بجے چلتا تھا جس میں سب کچھ امن اور چین کی نوید سنا کر لوگوں کو سلا دیا جاتا تھا اور بڑے بڑے واقعات ہو جاتے تھے اور عوام کو اس کا پتہ نہیں چلتا تھا. اب یہ جو ایک کوئک رپورٹنگ ہے، نو ڈاؤٹ کہ اس کے نیگیٹو امپیکٹس بھی کچھ ہوں گے یقیناً، لیکن اس میں اب کسی کی سوچ کو کنٹرول کرنا آسان نہیں رہا. اب آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو میڈیا ہے، سرکاری میڈیا ہے، وہ آپ کی جو اوپینین میک کر رہا ہو یا اس کو انفلوئنس کر رہا ہو، اتنا نہیں ہے. کیونکہ اس کے بعد ابھی انڈیپینڈنٹ میڈیا جو ہے بہت زیادہ، تو اب اس کے اندر جو ہمارے مسائل ہیں خصوصی طور پر جو سیاسی مسائل ہیں اس کے اوپر بحث محادثہ کرنے کی کافی اس کی کیپیسٹی بلڈ ہو چکی ہے. اور اس کو کنونس کرنا، اس کو موٹیویٹ کرنا یا اس کو کسی بھی طرح سے انفلوئنس کرنا اتنا آسان نہیں رہا. تو میرا خیال ہے کہ اس کانٹیکسٹ میں اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آج کا نوجوان آج یہاں کھڑا ہے اور اب اس کے مطابق ہمیں کچھ چیزوں کو پلان کرنا پڑے گا. اچھا، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ گلوبل ایک انفارمیشن کا دور چل رہا ہے اور نوجوان فوری طور پر انفارمیشن حاصل کر لیتا ہے، اس جو انٹرنیشنلزم ہے اس کے اندر مقامیت اور مقامی ترقی جو ہے اس کے ساتھ سے کس طرح سے جوڑا جا سکتا ہے کہ مقامی سماج کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ نوجوان ایک تعمیری کردار ادا کرے؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی بہت اہم سوال ہے کیونکہ زیادہ تر جو پالیسیز بنتی ہیں، پلانز بنتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں عموماً جو ہماری ٹارگیٹ کمیونٹیز ہیں اس کی انوالومنٹ یا پارٹیسپیشن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. جب ان کی پارٹیسپیشن نہیں ہوتی، ان کی انوالومنٹ نہیں ہوتی، جو اونرشپ کا کانسیپٹ ہے وہ بیچ میں سے غائب ہو جاتا ہے. اور جب اونرشپ نہیں ہے تو آپ کو پتا ہے کہ سسٹینیبلٹی پھر اس کی انشور نہیں ہم کر سکتے. تو یہ بہت اہم ہے کہ آج کے نوجوان کو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایسی تمام تنظیمیں جو کہ رضاکارانہ طور پر ایسے فرائض سر انجام دے رہی ہیں جو کہ آگاہی کے زمرے میں آگاہی بڑھانے کے حوالے سے ہیں یا استعداد کار بڑھانے کے حوالے سے ہیں یا کسی بھی حوالے سے وہ سماجی مسائل کے حل کے لیے کام کر رہی ہیں، ایک چیز یہ بھی دیکھی گئی وہ اپنی آئسولیشن میں کام کرتی ہیں. وہ سولو فلائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ اپنے لیول پر کچھ سروسز ڈیلیور کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اس میں جو کمیونٹی پارٹیسپیشن ہے جو کہ بیک بون ہے بیسیکلی کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروسیس کی، اس کو انشور نہیں کرتی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یوتھ میں یہ کانسیپٹ اور اس کو تھوڑا سا ان کو سینسٹائز کرنا پڑے گا کہ اپنے علاقے میں کام کرنے والی یا اپنے ملک میں کام کرنے والی ایسی تمام رضاکار تنظیمیں جو کہ سماجی مسائل کے حل کے لیے کام کر رہی ہیں اس میں وہ شمولیت اختیار کریں. آپ ان کی ممبرشپ کو انشور کریں، بڑھائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ اس طرح کی ڈسکشن کریں، ان کے مائنڈ میں بہت سارے کویسچنز ہیں ان کو ایڈریس کریں اور ایک اویئرنیس ریز کر کے ان کو ایک اونرشپ دیں کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے خود پلان کریں، خود سجیسٹ کریں اور خود اس کو امپلیمنٹ کریں. جب تک یہ اونرشپ نہیں آپ نوجوان کو دیں گے اور ان کی جو شمولیت ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو ایسے بہت سارے جو ہم انٹرونشنز ہوتے ہیں اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل یوز لیس ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے میرا یہ خیال ہے کہ نہ صرف کہ وہ سماجی تنظیموں کا حصہ بنے، ان کی ممبرشپ کو بڑھایا جائے، بلکہ مختلف سماجی منصوبوں کو شروع کرتے ہوئے اس میں ان کی شمولیت کو اس کو پارٹ اینڈ پارسل کیا جائے، اس کو لازم کیا جائے کہ ان کے بغیر ایسے منصوبوں کو شروع ہی نہ کیا جائے. کیونکہ اسی سے پھر میرا یہ خیال ہے کہ آپ جو سسٹینیبلٹی یا دیر پا جو حل ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کا اس کو انشور کر سکتے ہیں. اور ایک اور چیز ہے کہ جب نوجوان نسل اس طرح کی کمیونٹی سروسز میں شامل ہوگی تو یقیناً ان کا ایک جذبہ بھی زندہ ہوگا، بڑھے گا اور وہ اس حوالے سے ان کی استعداد کار میں بھی اضافہ ہوگا کہ وہ اپنی کمیونٹیز کے ساتھ اس وقت بھی بعد میں کام کر رہے ہوں گے جب کوئی رضاکار تنظیم ان کو چھوڑ کر جا چکی ہوگی. اچھا سر جی، یہ بتائیے کہ ایک میرا مغالطہ ہے یا میری دور بیٹھے ایک اپروچ ہے
کہ جو آج کا نوجوان ہے نا، خاص طور پہ مطلب پبلک پرائیویٹ یونیورسٹی یعنی یونیورسٹی گوئنگ جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ گھر کے معاملات سے جس طرح آئسولیٹ کرتا ہے اپنے آپ کو، کہ گھر کے اگر بجلی کا بل جمع کروانا ہے تو ابے کی ذمہ داری ہے، یا دیگر معاملات میں بھی وہ کہتے ہیں فلانے کی ذمہ داری ہے، میرا کام صرف پڑھنا ہے. تو اسی کانٹیکس میں اگر دیکھیں تو وہ جب گلی میں باہر نکلتا ہے، کہیں آتا جاتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ سرکار کا کام ہے، کچھ غلط ہو رہا ہے تو وہ اپنے پہ اس طرح لیتا نہیں. یہ میرا ایک زمپشن سی ہے. تو کیا آپ کا مطلب آپ تھوڑا سا مجھے رہنمائی کریں کہ نوجوانوں کا کیا یہی رجحان ہے؟ اگر یہی ہے تو اس کو ہم کیسے ذرا ڈائیورٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اونرشپ لے، اپنے ایشوز کو گورننس میں اپنا حصہ ڈالیں؟ دیکھیں، آپ کا ایک سوال بہت اہم ہے کہ طلبہ اس حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور گورننس میں بہتری کس طرح سے لائی جا سکتی ہے. بعض چیزیں ہوتی ہیں جب آپ لوگوں کی سوئٹ ول پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس کو انشور کرنا مشکل ہوتا ہے، اور بعض چیزوں کو جب آپ مینڈیٹری کر دیتے ہیں اور اس کو ایک لازم کر دیتے ہیں بائی لا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس میں پھر کچھ نہ کچھ امپیکٹ آ جائے. اب جیسے میں نے پہلے بھی شیئر کیا کہ جو رضاکار تنظیمیں ہیں، جب ان کی رجسٹریشن کی جائے، جب ان کو اس طرح کی قانونی تحفظ دیا جائے، تو ان کے ساتھ یہ بائنڈنگ لگانی چاہیے کہ آپ کی تنظیم میں جو ہمارے نوجوان نسل ہے ان کا اتنا حصہ ہوگا. عموماً میں نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو ہماری رضاکار تنظیمیں، اس میں بڑے پرانے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور نوجوان نسل کو آگے آنے کا اتنا موقع نہیں ملتا. وہ ڈیسیژن میکنگ میں شامل نہیں ہوتے، ان کو کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی میں نہیں کیا جاتا، انوالو نہیں کیا جاتا، اور جو ایک ٹرانسپیرنسی ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے ڈاؤٹس آتے ہیں. ہاں، جب نوجوان نسل کو آپ ان تنظیموں کا حصہ بناتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، تو یقیناً وہ ایک ٹرانسپیرنسی کو بھی واچ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ بھی انشور ہو رہی ہوتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، اور آپ کی جو فارچونیٹلی پاکستان میں جو نوجوان نسل کا حصہ ہے وہ مور دین 60% ہے. اب 60% میں سے جب آپ پوچھتے ہیں کسی سے کہ وہ سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا سماجی وسائل کے حوالے سے، تو وہ عموماً اس سے ڈیٹیچ نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کے پارٹ پر ایک سٹرینجنس ہے، ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. وہ اس ملک کے نظام سے بہت حد تک خفا نظر آتے ہیں، اور شاید ان کی ناراضگی کی ایک بڑی وجہ ہے کہ کبھی ہم نے ان کو پالیسی میکنگ میں شامل نہیں کیا، کبھی پلاننگ فیز میں شامل نہیں کیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو پالیسیز بنتی ہیں اور یہ جو پلانس سارے بنتے ہیں، یہ سارے پتہ کہاں سے بن کر آتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اگر آپ گورننس میں بہتری چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو نوجوانوں کو قائل کرنا پڑے گا کہ وہ پولیٹکس میں آئیں، اور وہ پولیٹکس کون سی پولیٹکس ہے؟ وہ مین اسٹریم پولیٹکس ہے، اور سب سے پہلے آپ کو بلدیاتی الیکشن میں ان کو لے کر آنا پڑے گا. اب اگر پاکستان کی بات کیجئے تو پاکستان میں بلدیاتی نظام ایک ٹائم پر جب ہوتا تھا تو بہت اچھا ایک سسٹم تھا اس کا، لیکن عرصہ دراز ہوا کہ آپ کے یہاں بلدیاتی انتخابات یا تو ہوتے نہیں ہیں، یا اگر ہوتے ہیں تو ان کو ایک عضو معطل کی طرح رکھا جاتا ہے. ان کو نہ کوئی اتھارٹی دی جاتی، نہ کوئی ریسورسز دیے جاتے کہ وہ اپنا کوئی امپیکٹ ڈال سکیں. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نوجوان نسل کو بلدیاتی انتخابات کے ذریعے وہاں سے ان کی ٹریننگ کی جائے. جب وہ اپنے مسائل، علاقے کے مسائل کو حل کریں گے تو یقیناً پھر وہ درجہ بدرجہ ایک نیشنل لیول کی طرف بھی جائیں گے، اور اس سے ان کی سیاسی تربیت بھی ہوگی، ان کی شمولیت بھی ہوگی، اور یقیناً اس طریقے سے وہ معاشرتی مسائل کے حوالے سے ان کی زیادہ آگاہی ہوگی. جب وہ اپنی کانسٹیٹوینسی میں جائیں گے، جب لوگوں سے ملیں گے، جب آپ ان کو ایک رول دیں گے ایسا، تو یقیناً اور ان کو یہ بھی موقع دیں گے کہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہے اس کے اوپر وہ اپنی رائے دیں، تو آٹومیٹکلی میرا یہ خیال ہے کہ گورننس میں بہتری آئے گی. تو 3-4 ایسی چیزیں ہیں کہ نمبر 1 تو جو آپ کی رضاکار تنظیمیں اس میں ان کی انرولمنٹ کو، ممبرشپ کو انشور کیا جائے، اس کے ذریعے ان کو کنونس کیا جائے، کیونکہ جب آپ کی رضاکار تنظیموں میں شامل ہوں گے تو آٹومیٹکلی ان کی سوچ اور ان کی اپروچ چینج ہوگی، سماجی مسائل کے حوالے سے ان کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی، اور پھر وہاں سے پھر وہ بلدیاتی انتخابات میں اگر حصہ لیتے ہیں تو زیادہ اچھی سوچ کے ساتھ جائیں. یوٹیلائزیشن آف اویلیبل ریسورسز. اچھا، ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا، کچھ سجیشنز نکلی، ایکچولی میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ ہم سول سوسائٹی آرگنائزیشنز، جیسے آپ نے کہا کہ ہم انہیں ممبرشپ دیں، اپرچونیٹیز آفر کریں، انٹرنشپ پروگرام، یہ وہ دوسرے معاملات، وہ آپ نے کچھ اس میں تجاویز مطلب جو سالڈ یا قابل عمل ہیں وہ کر دی ہیں. اب اس میں ضمنی سی بات اگر اور آپ رہنمائی کریں کہ اگر سول سوسائٹی آرگنائزیشنز پبلک یونیورسٹیز یا پرائیویٹ یونیورسٹیز کے ساتھ کچھ سینسٹائزیشن کے کچھ مطلب موضوعات پہ جس میں ہم انہیں جوڑ سکیں کہ گورننس میں وہ اہم ایک حصہ مطلب ادا کر سکتے ہیں، ان کا کردار بن سکتا ہے، تو وہ کیا ممکنہ، جیسے ایک سیمینار بعض اوقات ہوتا ہے، بعض اوقات اسٹڈی سرکل یا کچھ اور ایسا سالڈ
यानी एक तरतीब के साथ कोई प्लान जिसमें सिविल सोसाइटी भी समझे कि हम कुछ स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं और स्टूडेंट्स भी समझे कि हाँ हम भी कुछ मतलब हमें भी समझ आ रही है और हम कुछ हिस्सा बन सकते हैं इस पूरे अमल का। ये बहुत अहम बात की तरफ आपने इशारा किया। असल में जो जिसको डायलिमा, जो असल डायलिमा जिसको कहते हैं, या इसको मतलब सब क्या कहेंगे, सानेहा कहेंगे या कुछ भी कह दें, लेकिन इशू ये है कि हम में से हर कोई आइसोलेशन में काम कर रहा है। एकेडेमिया अपने लेवल पर बैठा है, वो थ्योरीज को छानता है, वो अपनी एक आइडियल सिचुएशन बनाकर स्टूडेंट को देता है, और जब स्टूडेंट उसी थ्योरीज को लेकर जब फील्ड में जाता है तो वो ट्रांसलेट मुख्तलिफ नहीं कर होता है, पाता ना। सही है। हमारी कोरिलेट नहीं कर पाता। ग्राउंड रियलिटीज बहुत डिफरेंट है, और वजह ये है कि जो फील्ड वर्कर्स हैं वो अलहदा काम कर रहे हैं और जो थ्योरिस्ट हैं वो अलहदा काम कर रहे हैं। एंड देयर इज अ ग्रेट नीड टू कोलैबोरेट, टू क्रिएट कोलैबोरेशन बिटवीन दिस टू इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स, नंबर वन। अब इसमें क्या हो सकता है, जो मेरी तजावीज़ हैं वो क्या हो सकता है कि जो हमारी हर यूनिवर्सिटी की और हर डिपार्टमेंट की एक बोर्ड ऑफ स्टडीज होती है जो कि उसके पूरे जो क्यूरिकुलम को, पूरी स्कीम ऑफ स्टडीज को प्लान करती है टाइमलाइन के साथ वो सारा के साथ। तो मैं सबसे निचले लेवल से शुरू करना चाहूंगा। अब हर बोर्ड ऑफ स्टडीज में सिर्फ टीचर शामिल होते हैं, जबकि मेरा ये ख्याल है कि हर बोर्ड ऑफ स्टडीज की कोई 50% जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड से आनी चाहिए, यानी जो प्रैक्टिशनर्स है, क्योंकि प्रैक्टिशनर्स जब डील करते हैं किसी क्लाइंट को तो उसकी एक्चुअल नीड्स उनको पता चलती है। अब बताने को हम सिस्टम बता रहे हैं अमेरिका का, लेकिन प्रॉब्लम्स हमारे लोकल लेवल के हैं। वहां पर हमारे यहाँ मसाइल गुर्बत के हैं, वहाँ अमारत के हैं। यहाँ पर आज़ादी का ना होना है, वहां पर आज़ादी का ज्यादा होना है। तो हमारे जो कॉन्टेक्स्ट में जमीन आसमान का फर्क है, तो हमें इन चीजों को कॉन्टेक्चुअलाइज करने के लिए इनको एक इंडिजिनस टच देना पड़ेगा। और आपको ये भी अंदाजा है कि ज्यादातर जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो डेवलप की गई है वेस्ट में। जब उन थ्योरेटिकल नॉलेज को या उन थ्योरीज को लेकर हम बोरो करते हैं यहाँ पर और उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, वहां पर हमें नाकामी होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो हमारे तालीमी इदारे हैं, इनके जो प्लानिंग बोर्ड्स हैं या जिसको हम बोर्ड ऑफ स्टडीज कहते हैं, इसमें 50% आपके फील्ड से लोग आने चाहिए, या जो कम स्टूडेंट्स भी साथ हों। अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एक तो ये होना चाहिए, नंबर वन तो ये होना चाहिए। दूसरी बात ये कि स्टूडेंट्स को भी उस बोर्ड का पार्ट एंड पार्सल बनाएं, उनको हिस्सा बनाएं। उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं या सेशन रिप्रेजेंटेटिव, दे मस्ट बी अ पार्ट ऑफ दैट फोरम, ताकि वो बताएं कि उनको पिछले साल जो वो पढ़ रहे थे उनको क्या प्रॉब्लम पेश आई, उनको किस तरह की मेथोडोलॉजी चाहिए, उनको किस तरह की टीचिंग पेडागोजी चाहिए, उनको किस तरह की सुपरविजन चाहिए, क्या जो मौजूदा करिकुलम है वो इंटरेस्टिंग है या नहीं है, क्या वो उनके पल्ले भी पड़ता है नहीं पड़ता। तो ये जो डिसीजन मेकिंग फोरम्स हैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाए, और जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं ये दोनों मिलकर जब प्लानिंग फेज में शामिल होंगे तो यकीनन उसकी आउटकम ज्यादा अच्छी होगी। ठीक, शुक्रिया। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि जिस तरह से आपने भी इशारा किया कि सोसाइटी ग्रेजुअली एक पोलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है और ग्रोही जो एक सियासत है या ग्रोही एक जो तर्ज अमल है वो रुझान पा रहा है, फरोग पा रहा है, कि क्या करने की जरूरत है कि हम नौजवानों को इस पोलराइजेशन से बढ़ा के इज्तमाइयत की तरफ लाएं और उन्हें इस मुआशरे का एक मुफीद हिस्सा बनाने की तरफ हम जाएं, और किस तरह से यही नौजवान इस एक इज्तमाइयत की फिजा में आके सियासी तलखियों को और दीगर जो नस्ली और दीगर तलखियां हैं उनको कम करने में मुआवन साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, मेरा ये ख्याल है कि शायद जो आज से 50 साल पहले वाला माशरा था वो इस लिहाज से इतना रिजिड और इतना पोलराइज नहीं था, लेकिन जहाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी ने और सोशल मीडिया ने लोगों की इंफॉर्मेशन को इम्प्रूव किया है, उनको एजुकेट किया है, वहाँ पर मैंने ये देखा है कि उनमें शिद्दत पसंदी भी ज़्यादा आ गई है, क्योंकि फेक न्यूज़ है, मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी किसी के नाम के साथ लगा कर। तो इस वजह से जितने मैंने देखा है कि सियासी, मजहबी और फिरका वाराना जो शिद्दत पसंदी है वो इस वक्त अरूज पर है, और मेरा ख्याल है कि इससे बदतर टाइम भी कोई नहीं था कि जिसमें इस तरह की शिद्दत पसंदी को देखा गया, और इससे बेहतर टाइम भी कोई नहीं है जो कि हम जैसे सोशल वर्कर इस पे काम कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इसमें असल जो इम्पोर्टेंस है वो मुकालमे को फरोग देना। लोग मिलकर बैठने के लिए तैयार नहीं है, हमारे पास ऐसी स्पेसेस नहीं रही जहां पर हम एक दूसरे से बात करें। आपने अक्सर देखा होगा कि ये छोटे लेवल की तो क्या बात करें, आपने अक्सर नेशनल लेवल के डिबेट्स
اور ٹی وی ٹاک شوز دیکھے ہوں گے جس میں ایک پارٹیسپینٹ دوسرے پارٹیسپینٹ کو ابیوز کرتا ہوا نظر آتا ہے, وہ وائلنٹ ہو جاتا ہے. اور بہت, اور پھر یہ جب وائرل ہوتی ہیں تو اصل میں ہم یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی مدد سے ہم اپنی ایجوکیشن جو ہماری یوتھ ہے اس کو, ظاہری بات ہے, اس کو بھی ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے اور آپ نے برداشت نہیں کرنا. تو ایک چیز ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اسپیشلی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں اس مکالمے کو فروغ دیں, ہم ڈائلوگس کریں. بعض اوقات ان چیزوں میں ہمارا حصہ نہیں ہوتا, پاسٹ گزر گیا, اس پہ کس نے کیا کیا کس نے کیا نہیں کیا وہ پاسٹ کی بات ہے, لیکن ہم آج بھی ان تمام مسائل کی وجہ سے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, جھگڑ رہے ہوتے ہیں, گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم ایک ملک میں رہتے ہوئے ہزاروں حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئے ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ دو اہم چیزیں ہیں, ایک تو مذہبی طور پر ہم ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں اور اس میں شدت پسندی آ چکی ہے, اور سیاسی طور پر بھی آپ دیکھیں تو اس وقت ہم ہماری جو قوم ہے, مذہب سے زیادہ سیاست کی زیادہ انتخاب. جی جی, میرا یہ خیال ہے کہ سیاست میں بھی ہے, لیکن اگر آپ پچھلے کچھ دیکھیں کچھ عرصے میں جو کیسز ہوئے ہیں, مذہب کے نام پر لوگوں کو مارا گیا ہے, جلایا گیا ہے, ان کو بغیر ثبوت کے ان کے اوپر الزامات لگا. تو مذہب بھی ہمارے معاشرے میں ایک بہت سینسیٹیو ایک یہ ٹاپک ہے, اور مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید سیاست کے نام پر تو آپ ایک دوسرے کو قتل نہ کریں, مذہب کے نام پر آپ قتل کر سکتے ہیں. اس لیے دونوں چیزیں میرا خیال ہے کہ یہ بنتی ہیں, اور ہمیں مذہب کو, اچھا عجیب سی بات ہے, میں مذہب کو لیتا ہوں تہذیب کے لفظ سے, کہ مذہب تہذیب سکھاتا ہے, اور تہذیب جب کسی انسان میں آتی ہے تو مہذب ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو زیادہ یہاں مذہب کے پیروکار ہیں وہ زیادہ شدت پسند ہیں, وہ زیادہ ایکسٹریمسٹ ہیں, ان میں زیادہ پولرائزیشن ہے, وہ لوگوں کو توڑنے میں, بائک آؤٹ کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں نا. اسی لیے ہمیں ان دونوں چیزوں کو, مجھے تو لگتا ہے ان کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. اور مذہب تو ایک ایسی چیز ہے جس میں ایک جوڑنے کا کانسیپٹ ہے, لوگوں کی صلح کرانے کا کانسیپٹ ہے, لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا کانسیپٹ ہے, لا اکراہ فی الدین کا کانسیپٹ ہمیں مذہب میں سے ہی ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کی مدد سے اگر ہم ریلیجن کو اس کے اصل اسپرٹ میں اگر فالو کریں اور اس کو یوٹیلائز کریں تو یقیناً ہم سیاسی طور پر بھی جو ہے وہ یہ جو شدت پسندی ہے اس میں کمی لا سکتے ہیں. تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ مکالمے اور مباحثے کو فروغ دینا چاہیے, اور ایک دوسرے کے جو مختلف سیاسی نظریات ہیں اس کو سمجھنے کے حوالے سے. اور دیکھیں آپ, امریکہ ایک سپر پاور ہے, وہاں پر جو دونوں جو صدارتی امیدوار ہیں وہ دونوں اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں, دونوں ایک دوسرے سے ڈیبیٹ کرتے ہیں, اپنا موقف دیتے ہیں. وہ تو نہیں ایک دوسرے کے اوپر حملے کر رہے, وہ تو نہیں ایک دوسرے کو بالکل بھی جو ہے نا وہ شٹ اپ کال دے رہے, بتاتے ہیں, اور قوم جس پر اعتماد کرتی ہے, جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ اس کو سلیکٹ کر دیتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ مکالمے اور مباحثے کو فروغ دینا ہے, جس سے یقیناً امن اور صلح کے پیغامات بھی جائیں گے. اور اسپیشلی تعلیمی اداروں کا جو نصاب ہے نا اس میں اس چیز کو شامل کیا جائے, وہ ٹارگیٹڈ ہو کہ یہاں سے کم از کم جو پرسنالٹی نکلیں وہ شدت پسندی کی طرف مائل نہ ہو. اس کی وجہ کیا ہے, میں آپ کو صرف 2 مثالوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں. فار ایگزامپل اگر کوئی یہاں سے ڈگری لے کر ٹیچر بن جاتا ہے تو اگلے 35-40 سال وہ جنریشن کو شدت پسند بناتا ہے. وہ اگر یہاں سے کسی مذہبی ادارے میں جاتا ہے, مذہبی ادارے کی لیڈرشپ لیتا ہے تو پھر وہاں جائے گا. وہ کسی سماجی ادارے کا ہوتا ہے, وہ اپنی فیملی میں جائے گا تو ہر جگہ وہ شدت پسندی پھیلائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں سے ہم کم از کم ایسے جنریشن, ایسا سٹف پروڈیوس کریں جو کہ معاشرے کو لیڈرشپ پرووائڈ کرے, جو لوگوں کے کانفلکٹ کو مینج کر رہا ہو, لوگوں کے سٹریس کو مینج کر رہا ہو, لوگوں کے اینگر کو مینج کر رہا ہو, اور جو یہ ہمارے اندر ایک شدت پسندی ہے یہ اس کو ڈیکریز کر رہا ہو. صحیح. اچھا, ایک اسی بات سے آپ کے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم اپنے جابز کے ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے کام ہم رضاکارانہ طور پر کر رہے ہوتے ہیں. تو رضاکارانہ سوشل ورک جو آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ایک لازمہ ہوا کرتا تھا ہر شخصیت کا, ابھی یہ گریجولی کم ہوتا جا رہا ہے, اور اب ہر چیز کے ساتھ فائنینشیل بینیفٹس اور ان چیزوں کی مانیٹری ٹرمز میں دیکھا جا رہا ہے, ایون اپنے تعلقات کو, اپنے رویوں کو بھی. آپ کیا تجاویز دیتے ہیں کہ کس طرح نوجوانوں کو رضاکارانہ سوشل ورک کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے, اور انہیں کس طرح سے ان سماجی اداروں کے ساتھ لنک کیا جا سکتا ہے جو اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اس معاملے میں بھی پھر میں اگین یہی کہوں گا, جو ہمارے سماجی اور سیاسی اور مذہبی ادارے ہیں, اور خصوصاً تعلیمی ادارے, اب میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ خبر یہ چلتی ہے کہ جی کسی ٹیچر نے اسکول میں کسی بچے سے صفائی کروا دی اور وہ ایک سکینڈل بن جاتا ہے. اب اگر ڈیولپ کنٹریز کی بات کریں تو جاپان کی بات کریں, اکثر وہاں سننے میں آتا ہے کہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اپنا اسکول خود صاف کرتے ہیں, اپنے کلاس روم صاف کرتے ہیں, ان کو صفائی
پسند بنایا جاتا ہے، عادت ڈالی جاتی ہے، لیکن یہاں پر ہم نے اس کام کے لیے خاص ایک کوئی رکھے ہوئے لوگ بس وہی صفائی کریں گے. اور نہ صرف یہ کہ ہم ان سے صفائی کرواتے ہیں بلکہ ان کو کوڑے والا کہہ دیتے ہیں، ان کو اور برے برے الفاظ سے. تو ایشو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے لوگوں میں، نئی جنریشن میں پرٹیکولرلی، اگر یہ جذبہ اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ والنٹیرلی اپنی کمیونٹیز کو سرو کریں، تو ہمیں پھر اگین یہاں سے شروع کرنا پڑے گا کہ پہلے دن سے اسکولز میں ان کی ایسی تربیت ہو، وہ اپنے برتن خود صاف کریں، وہ اپنے جوتے خود صاف کریں، وہ اپنے کلاس رومز کو خود صاف کریں. اور نہ صرف یہ کہ وہ اپنے اسکول میں رہ کر بلکہ ہفتے میں ایک دن چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک کا ایک کمیونٹی میں گزارنے کا دن ہو. وہ کمیونٹی میں جائیں، پورا گروپ جائے، وہ اپنے علاقے میں ان کا علاقہ ہو اور وہاں جا کر وہ صفائی کے حوالے سے ایک کیمپین چلائیں، وہ جو اس کے حوالے سے لوگوں کو ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے حوالے سے بتائیں اور لوگوں کو ایگزامپل بتائیں. اور وہ خود جب اس ایج سے یہ کام کرنا شروع ہوں گے تو بڑے ہو کر اس میں کوئی شیم فیل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ان کی ہیبٹ بن چکی ہوگی، ان کی پرسنالٹی کا پارٹ بن چکی ہوگی. بٹ انفارچونیٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ہمارا ٹیچر کوئی بچے کو کوئی کام کہہ دے تو اس کے والدین اس سے لڑنے کے لیے آ جاتا ہے کہ ہمارا بچہ کوئی نوکر ہے، کوئی سویپر ہے، کوئی اس طرح سے ہے. جبکہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کو بچوں کی لائف سکلز کو امپروو کرنا ہے، بچوں کو زندگی کیسے بہتر گزارنی ہے وہ سکلز ان کے اندر ڈیولپ کرنی ہے، سکھانی ہے، بجائے اس کے کہ ان کو ایک طوطا بنا دیں اور رٹتا رہے اور ایٹ دا اینڈ وہ بڑی بڑی ڈگریز تو لے کر بیٹھا ہو لیکن وہ اپنے ایک چھوٹے سے مسئلے کو بھی حل کرنے کے قابل نہ ہو. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کی تو پی ایچ ڈی ہوگی لیکن کبھی انہوں نے اپنی کمیونٹیز میں نکل کر نہیں دیکھا ہوگا کمیونٹی میں کیا مسائل ہیں، ان کا کتنا امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے. وہ ریکنسلیشن کر سکتے ہیں، وہ گھروں کے بیچ میں پیار محبت پیدا کر سکتے ہیں، وہ دو ڈس کنیکٹڈ لوگوں کو کنیکٹ کر سکتے ہیں، وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. شام کو وہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ اگر اپنی کمیونٹیز کے ساتھ گزار دیں. بٹ انفارچونیٹلی وہ ٹی وی پر بیٹھ کر انٹرٹین تو ہونا پسند کرتے ہیں لیکن کبھی اپنی کمیونٹی میں. تو وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی ٹرینڈ ایسا یا کوئی ایسا کلچر ڈیولپ نہیں کیا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو کلچر ڈیولپ کرنا ہے یہ اس وقت ہوگا جب بچے کی جو مینٹل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، اس کی سوشل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے 8 سے 10 سالوں میں وہ کافی حد تک وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. لیکن اسی ٹینیور میں ہم اس کو بالکل اوور لک کرتے ہیں، ہم اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں اور اس کی سوشل ڈیولپمنٹ کو ہم فوکس نہیں کرتے.